कासिम खान ने यूएन जाकर क्या बात की है और क्या नहीं की है, क्या उन्होंने वाकई ये कहा कि जीएसपी प्लस स्टेटस पाकिस्तान से छीन लिया जाए। सुहेल आफरीदी ने, चीफ मिनिस्टर केपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहा है कि वो कह रहे थे हम गर्मियों से पहले आएंगे। कोई उनको पता है कि इस्लामाबाद का जो दर्जा हरारत है वो दिन के टाइम पे 30-35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा होता है। पीटीआई में कई सारे लोगों की ये भी राय है कि इमरान खान साहब के बेटों को इस वक्त पाकिस्तान नहीं आना चाहिए। पार्टी इस वक्त एहतजाज नहीं निकाल पा रही, इमरान खान से मुलाकात नहीं करवा पा रही, और अगर उनकी भी मुलाकात नहीं इमरान खान से करवाई जाती, एक और फेलियर उसमें आ जाएगा, एक और फेलियर का इजाफा हो जाएगा कि जी जो बेटे आए थे अपने फादर से मिलने के लिए, उसकी भी मुलाकात आप लोग नहीं करवा पाए। ये बात जो है वो गवर्नमेंट के लिए भी एक बहुत एम्बैरेसिंग बात है कि आपके जो प्रिजनर्स हैं वो बार बार कंप्लेन कर रहे हैं कि उनके जो प्रिजनर्स राइट्स हैं वो उनको नहीं ग्रांट किए जा रहे हैं, या उनको उनके हेल्थ के हवाले से जो इश्यूज हैं वो एड्रेस नहीं हो रहे। तो ये गवर्नमेंट के लिए भी एक बहुत बड़ा मैटर ऑफ कंसर्न है। पीटीआई के अपने रैंक्स में इस वक्त बहुत ज्यादा खलबली है, बहुत ज्यादा डिवीजन है। पंजाब में ऑपोजिशन लीडर जो है और ऑपोजिशन जो है पीटीआई की, वो सत्तू पीकर सो गई है। कासिम खान ने यूएन जाकर क्या बात की है और क्या नहीं की है, क्या उन्होंने वाकई ये कहा कि जीएसपी प्लस स्टेटस पाकिस्तान से छीन लिया जाए, इसके ऊपर बात करना बड़ा जरूरी हो गया है। बिकॉज इस पे हर तरह का अलग अलग ख्याल आ रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। और जो सुहेल आफरीदी ने, चीफ मिनिस्टर केपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहा है कि अब गर्मियों से पहले हम आएंगे, वो भी बड़ी अहम बात है। गर्मियां तो आ चुकी हैं, पता नहीं वो कह रहे थे हम गर्मियों से पहले आएंगे। कोई उनको पता है कि इस्लामाबाद का जो दर्जा हरारत है वो दिन के टाइम पे 30-35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा होता है। इसे गर्मी ही कहा जाता है कि आप ये नहीं कह सकते कि गर्मियां जो हैं वो अभी आने वाली हैं और हम गर्मियों से पहले आएंगे। गर्मियां आ चुकी हैं। और ये जो तारीख पे तारीख वाला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से एक जो फॉर्मूला अपनाया जा रहा है, और ऐसे में जो उनकी बात जो लेजिटिमेट है उस पर भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। और जो खास तौर पर जो पार्टी की हालत है, अपने अंदर पार्टी के जो रैंक्स में फ्रस्ट्रेशन पाई जाती है, उसका भी जिक्र करना बहुत अहम हो गया है। ऐसा लगता है कि सुहेल आफरीदी साहब ने ये गवर्नमेंट को जो है वो बात नहीं सुनाई है कि ये जो उन्होंने कहा है ना कि हम बहुत जल्दी तहरीक की तारीख देने वाले हैं, डेट देने वाले हैं कि हम कब एहतजाज निकालेंगे। ऐसा लगता है उन्होंने अपनी पार्टी के अंदर से जो डिसेंटिंग वॉइसेस हैं और जो उनके ऊपर तनकीद की जा रही है कि आप तारीख पे तारीख आप कब से दिए जा रहे हैं, अब तो आपने तारीख भी देना छोड़ दी है, शायद वो जो डिसेंटिंग वॉइसेस हैं उन्होंने अपनी पार्टी से वो ज्यादा मुखातिब थे, अपनी पार्टी को उन्होंने दरअसल एड्रेस किया है कि आप थोड़ा सा हौसला रखें, बहुत जल्दी जो है वो कोई ना कोई हमें डेट आपको देने वाला हूं एहतजाज की। अच्छा, जहां तक कासिम खान का सवाल है, देखिए कासिम खान की इमरान खान साहब से अपने फादर से बात कराई गई गवर्नमेंट की तरफ से। ईद के मौके पर उनकी टेलीफोन पे बात हुई, बहुत अच्छी बात है कि उनको फोन पे बात करने का मौका मिला। और ऐसे में जब मैंने थोड़े रोज पहले ही आपने जमाइमा गोल्डस्मिथ का ट्वीट देखा था, जमाइमा गोल्डस्मिथ ये कह रही थी कि जो इमरान खान साहब हैं और उनके जो बेटे हैं वो उनसे आकर मिलना चाहते हैं दोनों, लेकिन गवर्नमेंट जो है उनको वीजा नहीं दे रही, और वीजा का जो टाइम है वो बहुत पहले का गुजर चुका है, कई महीने हो गए लेकिन उनको वीजा नहीं मिल रहा। उस पे जो मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन अताउल्लाह तारड़ हैं, उन्होंने रिप्लाई किया जमाइमा को, और उन्होंने कहा कि उनके पास नाइकॉप है। नाइकॉप जो एनआईसी फॉर ओवरसीज पाकिस्तानी, जिसको एब्रीविएट करके नाइकॉप कहते हैं, NICOP, तो कहते हैं उनके पास नाइकॉप है, उनको वीजा की जरूरत नहीं है, और वो जब भी आना चाहते हैं वो आए, हम उनको वेलकम करेंगे, लेकिन उनको पाकिस्तान के लॉ का एहतराम करना पड़ेगा। ये ट्वीट है अताउल्लाह तारड़ की, जो कि उन्होंने जमाइमा गोल्डस्मिथ की जो पोस्ट है उसके जवाब में उन्होंने भी पोस्ट किया है और जवाब दिया उन्हें। अच्छा, अब ये है कि देखें इसके होते हुए पीटीआई की तरफ से फिर बिल्कुल खामोशी है। पीटीआई ने अभी तक फिर ये नहीं बताया कि अगर उनके पास नाइकॉप है और अगर उनके बेटे जो हैं वो बगैर किसी वीजा के पाकिस्तान अंडर द नाइकॉप ओनली अगर वो आ सकते हैं, तो फिर वो क्यों नहीं आ रहे, क्या वजह है। देखिए इसके अंदर कई सारे जो हैं वो ओपिनियंस पाए जाते हैं पीटीआई में। पीटीआई में कई सारे लोगों की ये भी राय है कि इमरान खान साहब के बेटों को इस वक्त पाकिस्तान नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो ये समझते हैं कि अगर वो पाकिस्तान आए, उसके बावजूद अगर उनको इमरान खान से जो है वो मिलने नहीं दिया गया, और अगर उनको ना मिलने दिया गया, तो ये बहुत बड़ी एक एम्बैरेसमेंट है, बड़ी शर्मिंदगी की बात होगी पीटीआई के लिए कि आप उनके बेटों के लिए भी जो है वो आप रास्ता नहीं खोल सके, मुलाकात नहीं करा सके। फिर पीटीआई को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा उनकी वो जो मुलाकात है अपने फादर से वो करवाने के लिए। पीटीआई क्या करेगी, प्रॉब्लम ये है। इसलिए पीटीआई के कई लोग जो इस वक्त करता धरता है पीटीआई में, वो ये समझते हैं कि अगर वो आ गए कासिम और सुलेमान, और अगर वो पाकिस्तान आ गए, उनको अडियाला में इमरान खान से मिलने की इजाजत नहीं मिली, तो वो क्या कर सकते हैं। उनको अपना एक जो जिसे कहते हैं ना पार्टी का स्टेटस पता है कि पार्टी इस वक्त एहतजाज नहीं निकाल पा रही, इमरान खान से मुलाकात नहीं करवा पा रही। इवन जो इमरान खान की आंख का मसला है, उनकी हेल्थ का मसला है,
وہ اب آگے بڑھ گیا ہے اور وہ بشرا بی بی کی آنکھ تک معاملہ پہنچ گیا ہے کہ بشرا بی بی کو بھی کہتے ہیں کہ آنکھ میں کوئی انفیکشن ہے اور ان کی بھی آنکھ میں کوئی بیماری ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ پی ٹی آئی اپنے آپ کو بہت زیادہ ہیلپ لیس فیل کر رہی ہے. ان کو پتا ہے کہ ایک کے بعد ایک پرابلمز آئے جا رہے ہیں اور اس کے بدلے پی ٹی آئی کی طرف سے کوئی لائے عمل نہیں ہے. پی ٹی آئی کی طرف سے نہ کوئی اسٹریٹجی ہے، نہ کوئی ڈیٹ ہے، نہ کوئی احتجاج ہے. اور اگر ایک قاسم اور سلیمان خان بھی اگر آ جاتے ہیں پاکستان اور اگر ان کی بھی ملاقات نہیں عمران خان سے کروائی جاتی تو پی ٹی آئی کے لیے ایک اور آپ سمجھیں ایک اور جو جسے کہتے ہیں نا بہت سارے فیلئرز پی ٹی آئی کو آنکھوں میں گھور رہے ہیں. ایک اور فیلئر اس میں آ جائے گا، ایک اور فیلئر کا اضافہ ہو جائے گا کہ جی جو بیٹے آئے تھے اپنے فادر سے ملنے کے لیے اس کی بھی ملاقات آپ لوگ نہیں کروا پائے. کوئی پریشر آپ گورنمنٹ پہ ایگزرٹ نہیں کر پائے کہ آپ بیٹوں کی ملاقات کروائیں. یہ دراصل پی ٹی آئی کو پتا ہے کہ ہماری اس وقت سٹینڈنگ کیا ہے، ہمارے اپنے رینکس میں جو پرابلمز ہیں وہ کیا کیا ہیں. اس لیے ان کو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اگر وہ آ بھی گئے قاسم خان اور سلیمان خان اور اگر ان کی ملاقات ہم نہیں کروا پائے تو اور زیادہ ہمیں امبیرس ہونا پڑے گا، خاص طور پر پی ٹی آئی کے ووٹرز کے آگے، عوام کے آگے، کہ آپ کے فیلئر پہ فیلئر کی جو ہے وہ لسٹ وہ لمبی ہوتی جا رہی ہے اور آپ کے پاس کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے. یہ دراصل پرابلم ہے. اچھا رہی قاسم خان کی بات کہ وہ یو این گئے، انہوں نے وہاں پر کیا 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 نہیں کیا، کتنی بات کہی کتنی نہیں کہی. میں یہ بات بہت ایک اس میں کرنا چاہتی ہوں کیٹیگوریکل انداز میں کہ قاسم خان نے کہیں پر بھی یہ بات نہیں کی کہ عمران خان کے حوالے سے کہ جی ایس پی پلس اسٹیٹس کو ریووک کیا جائے. یہ سینٹینس قاسم خان نے اس پورے یو این میں بات کرتے ہوئے نہیں کہا. انہوں نے بالکل یہ والی بات نہیں کی. لیکن کچھ لیکن بھی ہیں، بہت سارے ifs اینڈ بٹس ہیں جو کہ ہم اگنور نہیں کر سکتے. وہ کیا ہے؟ ifs اینڈ بٹس یہ ہیں کہ قاسم خان نے نسیم بلوچ جو کہ بی ایل اے سمپتھائزر ہیں، جو کہ ایک سیپریٹ بلوچستان اور پاکستان کے مطلب ایک پاکستان کے اوپر جو انڈین جو حملے ہیں، جو ان کو بلوچستان بہت زیادہ ان کو جو ہے وہ پیارا ہے انڈین کو، اور وہ بہت زیادہ آپ کو پتا ہے میلی آنکھ سے جو انڈین گورنمنٹ ہے وہ بلوچستان کو، اور جو انڈیا کی ڈیپ اسٹیٹ ہے وہ بلوچستان کو ایک بہت میلی آنکھ سے دیکھتے رہتے ہیں. وہ جو سارے ان کے جو پراکسیز ہیں انڈیا کے بلوچستان ریلیٹڈ، نسیم بلوچ ان میں سے ایک ہے. نسیم بلوچ کے ساتھ جو ہے وہ قاسم خان کی ملاقات ہوئی، ایک کنٹروورشل فگر کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی. عارف حجاکیہ پہ آ جاتے ہیں. یہ بھی ایک ایگزائلڈ پاکستانی ہے جو کہ کافی عرصے سے ایگزائل میں ہے پاکستان میں، اور الطاف حسین جیسے کیریکٹر سے ایک ٹائم پر بڑے قریبی رہ چکے ہیں. عارف حجاکیہ جیسے بھی کنٹروورشل فگر سے قاسم خان کی ملاقات ہوئی اور وہ ان کی فوٹوز جو ہیں وہ سامنے آئی. ہاں یہ ایک بہت بڑا ifs اینڈ بٹس کی جو میں بات کری تھی وہ یہ ہے کہ بہرحال بے شک قاسم خان نے یہ کہیں پر نہیں کہا کہ جی ایس پی پلس اسٹیٹس واپس لیا جائے پاکستان سے، لیکن انہوں نے ان دونوں کنٹروورشل فگر سے ملاقات کی. اس سچائی کو بھی ہم نہیں جھٹلا سکتے. ایک اور بات کیا ہوئی کہ ایک بالکل اس کے ساتھ ایک اور جو سیشن تھا وہ یو این میں چل رہا تھا، وہاں پر بھی قاسم خان جو ہیں انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا، اور اس یو این سیشن میں قاسم خان نے یہ بات نہیں کی، لیکن کچھ اور جو اس کے اسپیکرز تھے اس سیشن کے انہوں نے یہ والی بات کی کہ جی ایس پی پلس اسٹیٹس کے سگنیٹری ہے چونکہ پاکستان، تو ہم چاہتے ہیں پاکستان سے اسٹیٹس واپس لیا جائے. کلیئر کٹ اس کانفرنس میں جو لوگ تھے، اس سیمینار میں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے یہ والی بات کی قاسم خان کی پریزنس میں. تو ایک طرح سے ظاہر ہے اٹ اپیئرز ایز دو کہ قاسم خان کی طرف سے ایک انڈائریکٹ طرح کا نوڈ ملا اس طرح کی مانگ کو کہ جی ایس پی پلس اسٹیٹس پاکستان سے واپس لے لیا جائے. یہ دراصل پرابلم ہوئی، اور اس کی وجہ سے یہ سارا آپ کو پتا ہے کہ جو ایک بہت زیادہ بیک لیش جس کا سامنا ہوا قاسم خان کو، وہ ان کو بیک لیش کا سامنا کرنا پڑا. پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این، سارے جو لوگ تھے وہ قاسم خان کے اوپر جو ہیں وہ انہوں نے شدید ترین تنقید کا قاسم خان کو نشانہ بنایا. بٹ ایک بات بہت اہم ہے اور وہ دوبارہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو انہوں نے مسئلہ یہ تھا کہ شاید انہوں نے جو تقریر تھی وہ واقعی شاید قاسم خان کی نہیں سنی تھی. قاسم خان نے اپنی زبان سے یہ بات کہیں نہیں بولی کہ جی ایس پی پلس اسٹیٹس آپ پاکستان سے واپس لے لیں. جہاں پر ہم قاسم خان کو میں دیکھیں میرا مقصد یہ ہے کہ میں رپورٹ کروں فیئر اینڈ اسکوائر، کہ جو ہوا ہے وہ بھی بتاؤں، جو نہیں ہوا ہے وہ بھی بتاؤں. اس لیے یہ میں بات بتا رہی ہوں کہ قاسم خان کے وہاں پر پریزنس میں یو این میں جو چیز ہوئی ہے وہ بتائی جائے فیکچولی، اور جو نہیں ہوئی ہے وہ بھی فیکچولی بتائی جائے کہ بھائی یہ بات انہوں نے نہیں کہی. یہ آپ کسی کو اچھا لگے یا برا لگے، بٹ دس از ہاؤ اٹ از. اچھا گوئنگ اے اسٹیپ اہیڈ، جہاں پر ہم لوگ اس پہ بات کر رہے ہیں کہ اس نے کیا کہا قاسم خان نے اور کیا نہیں کہا، وہیں پر دوسری طرف یہ بھی بات کرنا اہم ہوگا کہ دیکھیں آپ اگر برٹن میں آپ جائیں، آپ اگر یو ایس میں جائیں، کہیں پر بھی جائیں، اگر ایک شخص پرزنر ہے
تو اس کے ایز اے پرزنر بھی کچھ رائٹس ہیں. عمران خان کے، بشرا بی بی کے ایز پرزنرز بھی ان کے کچھ رائٹس ہیں. اب وہ جو رائٹس ہیں، ظاہر ہے اگر کسی کی ہیلتھ کا مسئلہ ہے، اگر کسی کی ہیلتھ خراب ہے، میں نے اکثر دیکھا اور اکثر سنا گورنمنٹ کے لوگوں سے، ہم جب اپنے پروگراموں میں بات کرتے رہے تو مجھے جواب میں اکثر گورنمنٹ کے جو وزیر ہیں، وزراء ہیں، حذیفہ رحمان ہو گئے، بیرسٹر عقیل ملک ہو گئے، یو نیم اٹ، کئی سارے وہ جو پی ایم ایل این کے جو منسٹرز ہیں، انہوں نے میرے پروگرام میں والی بات جب بھی ہم نے پوچھی تو انہوں نے یہ جواب دیا کہ جی ہم نے فیملی کا ایکسیس دیا. کیا ایکسیس تھا وہ؟ کہ عمران خان صاحب کی آنکھ کے حوالے سے ہم بشرا بی بی سے پرمیشن لیتے تھے، ان کو سب بتاتے تھے اور پھر عمران خان صاحب کا پروسیجر ہوتا تھا. کیا یہ طریقہ ٹھیک تھا؟ بشرا بی بی تو خود انکارسریٹڈ ہے، وہ تو خود قیدی ہیں. اگر ان کی کوئی ان کا اعتراض ہو کہ جی اگر وہ سمجھیں کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہو رہی تو وہ اعتراض کس کو بتائیں گی؟ وہ چیز کیسے وائس آؤٹ کریں گی؟ وہ جیل میں کیا چلائیں گی؟ کیا کریں گی وہ؟ اور اب آپ دیکھیں اب کیا ہوا کہ بشرا بی بی جو ہیں ان کی بھی، آپ ان کو بولے کہ جی 190 ملین پاؤنڈز جو ہے کیس ان سے منسلک ہے، القادر ٹرسٹ کیس میں وہ ان کا مسئلہ ہے، یا ان کے طور پر جو ہے وہ بڑا کچھ مطلب وہ بھی اس میں گلٹی ہیں کم ووٹ میں. لیکن یہ بات بھی ایز اے میٹر آف فیکٹ یہ بات سچ ہے کہ میڈیا کے ذریعے یہ بات پتا چلی ہے کہ بشرا بی بی جو ہیں ان کی بھی آنکھ کا مسئلہ نکل آیا ہے اور ان کی بھی جو ہے آنکھ کے حوالے سے کوئی نہ کوئی کنسرنز موجود ہیں. جہاں پر یہ پی ٹی آئی کے لیے ایز اے پارٹی امبیرسنگ بات ہے کہ ایک کے بعد ایک ان کو فیلئرز کا سامنا ہو رہا ہے، وہیں پر دوسری طرف یہ بات جو ہے وہ گورنمنٹ کے لیے بھی ایک بہت امبیرسنگ بات ہے کہ آپ کے جو پرزنرز ہیں وہ بار بار کمپلین کر رہے ہیں کہ ان کے جو پرزنرز رائٹس ہیں وہ ان کو نہیں گرانٹ کیے جا رہے ہیں، یا ان کو ان کے ہیلتھ کے حوالے سے جو ایشوز ہیں وہ ایڈریس نہیں ہو رہے. تو یہ گورنمنٹ کے لیے بھی ایک بہت بڑا میٹر آف کنسرن ہے. گورنمنٹ بار بار کہتی ہے اور انسسٹ کرتی ہے کہ نہیں ہم ان کا بہترین علاج کروا رہے ہیں عمران خان صاحب کا، لیکن ان کے جو ڈاکٹرز ہیں ان کا ایکسیس بھی اتنا ہی امپورٹنٹ ہے، ان کی فیملی کا بھی ایکسیس اتنا ہی امپورٹنٹ ہے. اور اگر ان کو یہ اعتراض ہے کہ جی اگر وہ فیملی ملے گی تو وہ کوئی سیاسی بات نہ ہو جائے، کوئی فوج کے خلاف بات نہ ہو جائے، کوئی اینٹی اسٹیبلشمنٹ بات نہ ہو جائے، اگر آپ کو یہی والا اعتراض ہے تو آئی تھنک اس اعتراض کو دور کرنے کے اور بھی کئی راستے ہیں. لیکن یہ راستہ ان میں سے قطعاً نہیں ہے کہ آپ جو ہے مکمل طور پر ایکسیس بلاک کر دیں. اور میں یہ بھی سمجھتی ہوں کہ دیکھیں پی ٹی آئی کے اپنے رینکس میں اس وقت بہت زیادہ کھلبلی ہے، بہت زیادہ ڈویژن ہے. مشال یوسفزئی بھی آپ کو پتا ہے دوبارہ انہوں نے ٹویٹ کیا اور اپنی پارٹی کو آڑے ہاتھوں لیا ہے کہ کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، بلکہ انہوں نے ایک اور الزام لگایا ہے کہ ان کی پارٹی کے لوگ ان کو کہتے ہیں کہ آپ چپ ہو جائیں، خاموش ہو جائیں. اب یہ کون لوگ ہیں ان کی پارٹی کے اندر جو کہ اس قدر کمپرومائزڈ ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ چپ ہو جائیں، آپ کچھ نہ بولیں؟ یہ بھی آئی تھنک ایک بہت بڑا میٹر آف کنسرن ہے. پنجاب میں وہیں دوسری طرف پی ٹی آئی جو ہے وہ بہت زیادہ اس وقت کشمکش کا شکار ہے، کیونکہ کہتے ہیں پنجاب میں جو اپوزیشن ہے پنجاب اسمبلی میں وہ بالکل نہ ہونے کے برابر ہے. پنجاب میں اپوزیشن لیڈر جو ہے اور اپوزیشن جو ہے پی ٹی آئی کی وہ ستو پی کر سو گئی ہے. وہ پنجاب گورنمنٹ کے حوالے سے کوئی طرح کا ایشو نہیں اٹھاتے، بلکہ جو لگژری جیٹ والا ایشو تھا مریم نواز کا وہ بھی پارلیمنٹ میں اٹھانے میں مکمل طور پر پی ٹی آئی لیڈ اپوزیشن فیل ہو گئی ہے پنجاب میں. اور یہ ایک بہت بڑا کنسرن ہے. عالیہ حمزہ جو کہ کوارڈینیٹر تھیں اور سارا کچھ دیکھ رہی تھی، چیف کوارڈینیٹر پنجاب کی تھیں، وہ بھی جو ہے اریسٹ ہو گئی ہیں. اور وہ مجھے پتا ہے وہ بڑی ڈیڈیکیٹڈ ہیں، وہ بڑے سچے دل سے چاہتی ہیں کہ وہ اپنی پارٹی کے لیے اور عمران خان کے لیے کچھ کریں، لیکن ان کو ود ان دا پارٹی اینڈ آؤٹ سائڈ دا پارٹی دونوں طرح سے ان کو مخالفت کا سامنا ہے، اور اب وہ بالآخر گرفتار بھی ہو گئی ہیں. تو پارٹی میں بہت زیادہ اس وقت پرابلمز ہیں، اور میں سمجھتی ہوں کہ جہاں پر پارٹی کو بھی ریکنسائل اپنی پرابلمز پہ کرنا چاہیے، وہیں پر دوسری طرف گورنمنٹ کو بھی سوچنا چاہیے کہ ایک کے بعد ایک دے شوڈ اسٹاپ لکنگ بیڈ بفور پیپل. آپ اس طرح کی چیزیں نہ کریں کہ جس کی وجہ سے آپ کا امپریشن خراب ہو، آپ کے اوپر یہ والی بات کرنے کا لوگوں کو موقع ملے کہ آپ اپنے نوز رائٹ انڈر یور نوز آپ اپنے پرزنرز کو، اپنے پولیٹیکل پرزنرز کو آپ ان کے رائٹس نہیں دے رہے، آپ ان کے میڈیکل رائٹس کو ڈینائی کر رہے ہیں، آپ ان کی فیملی سے ملاقات کے رائٹس کو ڈینائی کر رہے ہیں. تو یہ مجھے لگتا ہے ایک ڈیو ریئلائزیشن ہے جو کہ دونوں طرف ہونی چاہیے. اور رہی بات اس کی کہ وہ جو سہیل آفریدی صاحب کہہ رہے تھے کہ جی ایس پی پلس اسٹیٹس اگر چھنتا ہے تو اس کی ذمہ دار جو ہے وہ گورنمنٹ ہوگی، ہم نہیں ہوں گے، یہ بات بھی ان کو نہیں کرنی چاہیے تھی. دیکھیں ایز اے پاکستانی ہی شوڈ ناٹ بی اسپیکنگ اگینسٹ دا جی ایس پی پلس اسٹیٹس، چاہے جو مرضی ہو جائے. یہ چیز ایک نان نیگوشیبل ہے کہ آپ جو ہے وہ آپ بولیں کہ نہیں جی ایس پی پلس اسٹیٹس، اس سے منسوب کر کے کوئی بات بالکل بھی ایز اے پیٹریوٹک پاکستانی آپ کو نہیں کرنی چاہیے. اور یہ میں بالکل سمجھتی ہوں کہ یہ ایک اناپروپریٹ بات ہے.
اور جس نے بھی یہ والی بات کی ہے اس نے یہ بات غلط کی ہے، اس کو اس بات کے اوپر بہت سیریس طرح سے انٹروسپیکٹ کرنا چاہیے.